बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरत अल-बकरा का रुकू नंबर 6 है और इस रुकू से मुताल्लिक़ 10 सवालात हैं और इन 10 सवालात के अलावा भी कुछ 2-3 मज़ीद सवालात हैं जो फ़ितरत जिबिल्लत के हवाले से हैं और तसव्वुफ़ के हवाले से, और एक दो और सवालात भी हैं। सबसे पहले तो सूरत अल-बकरा रुकू नंबर 6 से मुताल्लिक़ सवालात पे हम बात करेंगे और फिर उसके बाद जो इनके अलावा सवालात होंगे फिर हम उन पे बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या बनी इसराइल को उम्मत मुहम्मदिया पर फ़जीलत हासिल है और ये फ़जीलत किस वजह से इन्हें मिली। सबसे पहली बात तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि फ़जीलत कोई मर्तबा, कोई ऐसा दर्जा या कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जो किसी इंसान को या किसी कौम को बैठे बिठाए मिल जाता है और उसके लिए कोई अहलियत और कोई कैपेबिलिटी या किसी सलाहियत की या डिज़र्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। पहले तो इस तसव्वुर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब हम कौम बनी इसराइल की बात करते हैं तो बनी इसराइल का जो ज़माना है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ज़माना मौजूद है और तारीख़ इसको बयान करती है। इसलिए ये सदियों पर मुहीत बनी इसराइल की तारीख़ है। मैं ये चाहूँगा कि किसी मौका पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं तारीख़ बनी इसराइल को बयान करूँ। जो हमारा 1 घंटा होता है, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, तो इसमें मैं सिर्फ़ आपको बताऊँ कि बनी इसराइल की तारीख़ क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बनी इसराइल को, या कोई थोड़ा बहुत हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की निस्बत से या उनके ज़माने में जो कौम यहूद थी, या हम उस तारीख़ को थोड़ा बहुत जानते हैं, या कुरान मजीद की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कौम यहूद थी, यहूद थे, अहले किताब थे, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प तारीख़ है जब कुरान पाक इस तरह बात करता है कौम बनी इसराइल के बारे में, तो कुरान पाक पूरी तारीख़ का इहाता कर रहा होता है। यानी कुरान जब ये बात कहता है ना, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर की। और जब कुरान ये कहता है कि बेशक मैंने तुमको आलमीन पर, अक़वाम आलम पर फ़जीलत दी, तो वो पूरी तारीख़ को सिर्फ़ एक ही जुमले के अंदर, एक आयत के अंदर कुरान मजीद बयान कर देता है। जो कौम इन हालात से गुज़री है और जिसको पता है और जो इस पैगाम की मुखातब रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को मुखातब किया, तो वो इसी एक जुमले से ही समझ जाती है कि क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नेमतें अता की और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चुना, हमें मुंतखब किया। तो जब हम फ़जीलत की बात करते हैं तो हरगिज़ इससे ये मतलब नहीं लेना चाहिए। कुरान पाक ने एक तबके की फ़जीलत को दूसरे तबके पर बयान किया, यानी उससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चुनाव है कि अल्लाह ताला ने चुना, ज़िम्मेदारी सुपुर्द की। मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्द के बारे में ये कहता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, कि इस वजह से कि अल्लाह ने फ़जीलत दी बात को बात पर। अब यहाँ ये कोट कर लिया जाता है कि चूँकि मर्द है, मर्द होना ही बाइस फ़जीलत है। हालांकि ये नहीं बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि कव्वामियत के लिए अल्लाह ने मर्द को चुना है। यानी कव्वामियत से मुराद ये कि माशी किफ़ालत का ज़िम्मेदार अल्लाह ने मर्द को बनाया। और ये फ़जीलत नहीं बल्कि ये चुनना है कि जो अल्लाह ताला इस तरह चुनता है बात को बात पर, इंतखाब करता है अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंतखाब करता है
تو وہ انتخاب کرنا ہی در حقیقت اس کو فضیلت کہا جاتا ہے، اور فضیلت کبھی بھی ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی، رسپانسبلٹی کے بغیر کبھی بھی فضیلت نہیں ہوتی، کبھی چناؤ نہیں ہوتا، ذمہ داری ساتھ دی جاتی ہے۔ آپ پرائم منسٹر کا جب الیکشن ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے یا ملک میں کسی بھی سیٹ پر ہوتا ہے تو وہاں پر چناؤ ہوتا ہے، اور وہ جو چناؤ ہوتا ہے، وہ جو فضیلت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ اب آپ کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو ہم ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں، دوسری چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم فضیلت پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اس فضیلت کے ساتھ، اس چناؤ اور انتخاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، در حقیقت وہ ذمہ داریاں اہم ہوتی ہیں۔ جب تک وہ ذمہ داریاں قوم ادا کرتی ہے تو وہ فضیلت کے ساتھ اور اس چناؤ کی اہل ہوتی ہے، اور جب اس ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم تو پھر وہ فضیلت سے اور چناؤ سے اور انتخاب سے بھی وہ معزول کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضیلت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ان کا انتخاب کر لیا گیا اور ان کو لاڈلا بنا لیا گیا، ان کو بڑا محبوب قرار دے دیا گیا۔ یہ خیالات ترقی کے ساتھ، عروج کے ساتھ، برتری کے ساتھ قوموں میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے خاندانوں میں اور افراد میں پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک خاندان مسلسل اقتدار میں ہوتا ہے یا مسلسل معاشی حوالے سے دنیا پہ اگر حکمرانی کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو فضیلت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اسی مرتبے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا تو یہ سب کچھ جدی پشتی ہے، یہی سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں پسند کیا تو ہمیں چنا، ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں بھی یہی ذہنیت پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کو مسلسل عذاب سے گزارا، ان پر مصیبتیں آئیں، آلام آئے، ان کو زوال کا شکار کیا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھ کر دیکھ لیجئے، میں آگے چل کر اس کو بیان کروں گا، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ صرف بیان کروں گا ان کی تاریخ کو، لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا شروع سے لے کر آخر تک کہ کس طرح کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی آئے، پھر مصر میں رہے، پھر مصر کی جو قوم تھی وہ کس طرح ان کے مخالف بنی اسرائیل کی ہو گئی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں سے پھر 12 قبیلے بنے، پھر مصر میں یہ آباد ہوئے، مصری ان کے مخالف ہو گئے، اور پھر کئی سو سال تک یہ حکومت کرتے رہے، پھر ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، پھر ان میں زوال آ گیا، پھر اس کے بعد پھر ان میں عروج آیا، انہوں نے اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا، پھر ان کو عروج ملا، پھر اس کے بعد پھر ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، ظلم، جبر، تشدد، اخلاقی خرابیاں، زنا، چوریاں، ڈکیتیاں، برائیاں پیدا ہوئی، پھر ان کے اندر زوال پیدا ہوا، تو پھر یہ زوال چلتا رہا۔ تو یہ 2 ادوار عروج کے بنتے ہیں دور، اور 2 دور ان کے زوال کے بنتے ہیں۔ یہ 4 ادوار قوم بنی اسرائیل کے بنتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امت محمدیہ ہو یا امت موسویہ ہو یا امت مسیحیہ ہو، کوئی بھی امت ہو، یہ مرتبہ، یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ آپ مجھے ایک قوم بھی ایسی نہیں دکھا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ہی خلاف ہے یہ بات کہ یہ کہا جائے کہ ایک قوم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئی، پستی کا شکار ہوئی، زوال کا شکار ہوئی، پھر اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کیے رکھی۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ فضیلت کو ہمیشہ چناؤ کے ساتھ اور انتخاب کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہتر امت تھی یا بہتر امت ہو کہ تمہیں اٹھایا گیا لوگوں کے لیے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے تم روکو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وہی خیر امت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار، جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنی جانیں لٹا دی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اور دیگر غزوات میں اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال، سب کچھ قربان کر دیا۔
یہ وہ بہترین امت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث کا مطالعہ کریں تو کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کی فضیلت ہرگز نہیں ملتی کہ جو بغیر عمل کے، بغیر کارکردگی کے اور بغیر کردار اور اخلاق کے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی باعث فضیلت یہ بات بن جاتی ہے اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب بنایا، ہمیں آپ کی امت میں شامل کیا اور ہم آپ پر ایمان لائے، قرآن جیسی ہمیں کتاب عطا کی گئی۔ لیکن اس فضیلت کے ساتھ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری پھر ہم پر عائد بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ دنیا تک، ہر فرد تک اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو آخری دنیا کے آخری فرد تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ان لوگوں نے ہم تک دین کو نہیں پہنچایا تھا۔ اور ہمارا رویہ بالکل اس کے برعکس ہے، ہم کسی کو دین نہیں پہنچاتے لیکن ہم اس پر کفر کے فتوے ضرور لگاتے ہیں۔ یعنی دین پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، وہ تو ہم نے ادا نہیں کی، لیکن دوسرا کام ہم نے پکڑ لیا۔ تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ فضیلت اصل یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کو قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا ان کے اخلاق، ان کے کردار، اس پستی اور گراوٹ کی وجہ سے وہ معزول کر دی گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بیت المقدس سے ہمیں متوجہ کر دیا اور کہہ دیا کہ اب اپنا چہرہ تم کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، یعنی یہ بتا دیا کہ اب قوم یہود بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور اب ان کی جگہ امت محمدیہ کو فائز کیا گیا ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف ہمارے چہرے، اس بات کا حکم ہوا کہ نماز پڑھو تو اس کی طرف چہرہ کر لو۔ تو یہ معزولی اور محرومی ہوتی ہے، اور جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے وہ بھی دگنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے، چونکہ آیت کریمہ ہے 47 جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں قوموں پر، دنیا کی اقوام پر میں نے تم کو فضیلت دی، میں نے تم کو چنا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، جبکہ احادیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ اب یہ سوال واقعی بنتا ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تقوی اختیار کرو اس دن سے کہ نہیں کوئی جان، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے شفاعت، کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ عدل کا مطلب بدل بھی ہوتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ شفاعت کو نہیں بیان کیا جا رہا۔ کئی مقامات قرآن مجید کے میں پڑھتا ہوں اور پھر ہمارے ہاں جو مسائل اس پر زیر بحث لائے جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل irrelevant مسائل ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں پر صرف اور صرف اس بات کو بیان کیا ہے کہ چونکہ قوم بنی اسرائیل اپنی نسل پہ، اپنی گروہ بندی پر بڑا فخر کرتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، تو لہٰذا آخرت میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہماری ایسی سفارش ہو جائے گی، چونکہ ہم یہود ہیں، حضرت انبیاء علیہ السلام کی، حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اصل میں اس عقیدے کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے، یہاں کوئی مسئلہ شفاعت ڈسکس نہیں ہو رہا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو تمہارا کردار ہے، جو تمہارے اعتقادات ہیں، جو تمہارے خیالات و نظریات ہیں، جو تمہاری زندگی ہے، اس پر تو تم کبھی بھی اس بات کی امید ہی نہ رکھو نا کہ کوئی شفاعت ہوگی، تمہاری کوئی سفارش ہوگی،
یا کوئی شخص تمہارے کام آئے گا، وہ تو قیامت کا دن ہے۔ تو وہاں پر تو سارے رشتہ داریاں، تعلق، عقیدتیں، محبتیں سب کٹ جائیں گی۔ یہ اصل میں یہاں پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قرآن نے وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ صرف یہی جنت میں جائیں گے، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دیجئے لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس کوئی ہے، اگر تم سچے ہو تو۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت کریمہ آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ لقمان کی، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ وہ بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو ارحام میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور وہ جانتا ہے کہ کل تم کیا کرو گے، یعنی نفس کیا کرے گا، انسان کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں مرے گا، اس کی موت کس زمین پر، کس ملک میں اس کی موت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں کہی؟ اس لیے کہ اللہ پاک یہاں پہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور تم نہیں جانتے قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح بہت سے کام، بہت سی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی رہتی ہیں جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہوتا، یعنی بارش کا ہونا، ارحام میں، رحموں میں کیا ہے تمہیں نہیں پتا، اور تم نے کل کیا کمانا ہے تمہیں نہیں پتا، تم نے کل کہاں مرنا ہے تمہیں نہیں پتا۔ کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہوتی اور وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور تم مانتے بھی ہو ان کو۔ جب ان کو تم مانتے ہو، ان پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو، یقین کرتے ہو کہ ایسا ہوگا اور ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اسی طرح قیامت کا بھی یقین کر لو کہ اللہ کے علم میں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیرائے میں اور اس اسلوب میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ قیامت بھی اسی طرح واقع ہوگی، جس طرح بارش ہوتی ہے، رحم میں بچہ ہوتا ہے، جس طرح کل تم کیا کماتے ہو وہ واقع ہوتا ہے، کل موت ہوتی ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اسی طرح قیامت کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ جس طرح یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں چیزیں، اسی طرح قیامت بھی ہوگی۔ اب ہمارے ہاں بحث شروع ہوگی جی ارحام میں اللہ جانتا ہے، اب تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ بحثیں اپنے ہاں شروع کر دی، حالانکہ یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، وہ صرف اور صرف قیامت سے متعلق ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفاعت کا اس پیرائے میں ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن تمہارا جو یہ خیال ہے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، ابراہیم، اسحاق، اور تم اسماعیل کی اولاد ہو، یعقوب کی اولاد ہو، تمہاری بخشش ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ ان کے اس اعتقاد اور اس نظریے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا۔ تو اس لیے جہاں پر شفاعت کا باقاعدہ اس طرح بیان ہوگا تو وہاں پر ہم بات کریں گے۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ خیال کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شفاعت کا تصور صرف اور صرف اتنا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری انسان کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لیکن بحیثیت انسان پھر بھی اس سے کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے، آپ کی شفاعت اور سفارش کے صدقے سے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ظالم اور جابر اور نافرمان اور وہ لوگ کہ جو سرکش ہیں، جنہوں نے تمرد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے اور بالکل اپنی زندگی فساد پر مبنی انہوں نے گزاری، قتل و غارت کی، زمین کو تہس نہس تہوبالا کر دیا، یہ لوگ کل قیامت کے دن اس طرح سفارش اور دعا کے حقدار ٹھہریں گے، تو یہ تصور غلط ہے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم اپنے عمومی رویے میں اور اپنے روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے اندر ایک رجحان نیکی کا ہوتا ہے، معافی کا ہوتا ہے، توبہ کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ ہو گئے، چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بلنڈر کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے لیے بھی ایک تھریٹ بن جاتے ہیں، خطرہ بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر سزا ہوتی ہے۔ تو یہ درجے ہماری دنیا میں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اور یہی کچھ ہمیں
قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن بھی یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے، کیا موسیٰ کی قوم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تو کیا بت پرستی کی ابتدا یہاں سے تھی یا اس سے پہلے بھی بت پرست تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہ بت پرستی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے جیسے ہم واقف نہیں ہیں، اسی طرح ہم بت پرستی کی تاریخ سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بڑا ڈیپلی اور بڑا وسعت کے ساتھ ان کے مطالعے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایسا موضوع ہے کہ اس پر باقاعدہ 1-2 لیکچرز اس پر ہو سکتے ہیں، ان پر بات ہو سکتی ہے۔ اب بت پرستی صحیح تاریخ اور زمانہ اس کے بارے میں تو بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے ہی بت پرستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورۃ نوح ہے 29ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو ملا تھے، یعنی سردار تھے، جو بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے عوام سے ان سے کہا کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو اور یعوق کو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور نصر کو۔ یہ 5 بت ہیں، اور یہی 5 بت پھر عرب میں بھی مشرکین مکہ نے بھی ان کو اختیار کیا، اور انہی نام کے بت انہوں نے رکھے اپنے پاس۔ اب یہ جو 5 بت ہیں، ان کی تاریخ یعنی اسے علامہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا، اور بہت سے مفسرین نے بھی بیان کیا، مورخین نے بھی اس کو بیان کیا کہ یہ جو 5 بت ہیں یہ در حقیقت اس دور کے ولی تھے، یعنی اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر شیطان نے گمراہ کیا قوم کو، انہوں نے ان کی تصویریں بنائی، پھر تصویروں کے بعد پھر جب یہ تصویریں مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے بت کا تصور دیا شیطان نے کہ بت بناؤ ان کے، پھر بت بنائے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے ان کو وسیلہ بنایا گیا، یہ کہا گیا کہ بھئی یہ اللہ کے وزیر ہیں، اللہ کے مشیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا، سفیر بنایا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر خود ان کو معبود بنا لیا گیا، پھر خدا کی ذات بیچ میں سے نکل گئی، پھر یہی سب کچھ قرار پا گئے۔ تو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 ہیں۔ سورۃ نوح میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور مکہ میں یعنی پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کا ہم دور دیکھتے ہیں، اس میں سورج، چاند، ستاروں کی پرستش پھر ہوئی۔ سورۃ الانعام کو پڑھ کے دیکھیے کہ فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، جب ستاروں کو دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو پھر وہ ڈوب گئے، تو فرمایا یہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ دیکھیے فرعون نے، نمرود نے بھی پھر خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں سے اپنی پرستش کروائی، پوجا کروائی۔ اور پھر اس کے بعد عمرو بن لحی، یہ ایک شخص تھا کہ جو عرب سے اردن کی طرف گیا تھا، وہاں پر ایک قوم تھی کہ جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہاں سے ایک بت وہ اٹھا کے لایا۔ پھر وہاں سے مکہ میں بھی، یہ تقریباً کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 250 یا 300 سال پہلے کا عرصہ ہے کہ اس عرصے میں وہ بت لایا، پھر وہاں پر باقاعدہ بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پھر مختلف بت وہاں پر گھڑے گئے۔ تو اس طرح یہ بت پرستی کا آغاز صرف بچھڑے سے نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ شروع ہوا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی خلافت، یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کا پہلا مذہب توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید، وحدانیت، اس کو ماننا، یہ دنیا کا پہلا مذہب ہے، پہلا عقیدہ ہے۔ شرک بعد میں پھر پیدا ہوا، چونکہ انسان جسے کہتے ہیں کہ ٹینجیبل چیزوں کو چاہتا ہے، جن کو چھو سکے، دیکھ سکے، تو وہ اس حساسیت میں ان چیزوں کو اپنا معبود بناتا ہے۔ جو طاقتور ہے، جو قوت والا ہے، جو ہیبت ناک ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، جیسے سمندر ہے، پہاڑ ہے، کوئی طاقتور شے اس کے سامنے جھک گیا۔ تو یہ جو حصی معاملہ ہے انسان کا، تو پھر انسان نے یہاں سے شرک کی طرف سفر شروع کیا۔ تو یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ چوتھا سوال ہے
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس میں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو، انفس کا دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک تو انفس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو، جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ نو دائی سیلف، خود کو پہچانو، دائی سیلف خود کو، یور سیلف جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو قتل کرو. بعض لوگوں نے یہاں پر یہ مراد لیا کہ خود کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنے اندر سے جو خرابیاں ہیں ان کو نکالو، ختم کرو. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، رحمت سے متوجہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے باری کے نزدیک، خالق کے نزدیک. باری کا مطلب خالق بھی ہوتا ہے. باری کے نزدیک یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی تم اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو. قتل سے مراد یہ بھی ہے. واضح بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح صوفیاء میں بھی چلتی ہے جسے کہتے ہیں کہ نفس کشی، نفس کا قتل، نفس کو مارنا. ویسے تو اسلام کی تعلیم ہے ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنے کی اسلام میں تعلیم ہے. نفس مرتا ہی نہیں ہے، اس کی یعنی کشتن، اس کا قتل ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہے، بلکہ انسان جب مر بھی جاتا ہے اس کا شعور پھر بھی ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کا شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. جو مومن، جو انسان جتنی اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح پھر زندہ رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں سے اس کو مالا مال کرتا ہے. اور جو شخص اپنا تزکیہ نہیں کرتا اور کفر اور ضلالت اور گمراہی میں اور نافرمانی اور سرکشی میں رہتا ہے، تو اس کی جو بڑھوتری، اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں وہ رک جاتی ہے. تو وہ جب رک جاتی ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، تو در حقیقت یہی اس کی جو نشو و نما رک جاتی ہے، در حقیقت یہی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو خیر یہ ایک علیحدہ فلسفہ ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات میں کر رہا ہوں کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو تم قتل کرو. ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو یا جو تمہارے مجرم ہیں تم ان کو قتل کرو. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے عہد کیا تھا، یہ اللہ سے عہد تھا کہ شرک نہیں کرنا. جب انہوں نے اپنے اس عہد سے روگردانی کی، انحراف کیا، تو پھر ان کو یہ سزا ملی کہ وہ لوگ کہ جو فرما بردار ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کو حکم ہوا کہ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے حکم سے اور عہد سے نافرمانی اور انحراف کیا، تم ان کو قتل کر دو. یہاں پر یہ دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے، دونوں مفاہیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب پانچواں جو سوال ہے وہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آتے تھے، کیا ان میں سارے لوگ ہلاک ہوتے تھے یا صرف ان لوگوں پر عذاب آتا تھا جو گناہ گار ہوتے تھے؟ اب اس کے لیے ایک بات تو یاد رکھیے کہ جب عذاب آنا ہوتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ہی کہتا تھا کہ آپ کے جو متبعین ہیں، ایمان والے ہیں، آپ ان کو لے کر یہاں سے، اس بستی سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر نکل گئے اور بحیرہ کلزم کا راستہ اختیار کیا، یعنی فلسطین کا شارٹ کٹ نہیں اختیار کیا، اس لیے کہ اس راستے میں بھی ایک ایسی قوم تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل نئے نئے غلامی سے نکلے تھے. تو غلامی میں جب ایک قوم ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ جو شجاعت، جو بہادری کے جوہر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اوریجنیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ مان پڑ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور جو لمبا راستہ آپ نے اختیار کیا وہ اسی لیے اختیار کیا، اس قوم سے بچانے کے لیے. اور جب وہاں سے گزرے تو پیچھے فرعون آ گیا. پہلے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے. وہ جو جوؤں کا عذاب تھا، مکڑیوں کا عذاب، جو جسے ٹڈی دل کہا جاتا ہے، اس کا عذاب، اور پھر مینڈکوں کا عذاب، پھر پانی میں خون کا عذاب، یعنی یہ مختلف سورۃ الاعراف میں اس کو بیان کیا گیا 9ویں پارے میں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ عذاب ٹل گیا. فرعون نے کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، پھر قوم فرعون اور فرعون کے جو
لوگ تھے، انہوں نے پھر فرعون کو اس طرف آمادہ کیا کہ بھائی نہیں، ان کو نہیں جانے دینا چاہیے، ان کا پیچھا کرو۔ پھر پیچھا کیا گیا، دریائے نیل تک پہنچے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا، پانی نے راستہ دیا، آپ لے کر نکل گئے۔ اور جب فرعون درمیان میں پہنچا دریا کے تو وہ لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعون وہاں پر وہ لشکر سمیت برباد ہو گیا۔ سورۃ یونس میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ فرعون نے کہا کہ میں اب ایمان لایا موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں، اس لیے کہ اب تو نے دیکھ لیا ہے کہ تیری ہلاکت اور موت کا وقت ہے، یہ حقیقت تیرے سامنے کھل گئی کہ اب تیرا اقتدار، حکومت، کہ تو اپنے آپ کو خدا بنائے ہوئے تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ تجھے ہم ایک نشانی بنا کر رکھیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنائیں گے۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ نافرمان اور بےایمان اور ایمان نہ لانے والے ان کو برباد کر دیا جاتا تھا، لیکن سورۃ الاعراف میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل میں، اگر اچھے لوگ بھی تھے، اچھی جماعت بھی تھی، اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی تھی اور حق کے ساتھ عدل کرتی تھی، انصاف کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسی جماعت بھی تھی، اور یہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کروایا گیا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو روکتے تھے برائی سے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اجتماعی عذاب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان لوگوں کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا دردناک سخت عذاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اب آپ کے اسی سوال کا جواب یہاں پر مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، خود کو برائی سے بچا کر رکھتے ہیں، بے شک پورا معاشرہ برائی میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں تم جس راستے پر ہو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس وقت پیغمبر کوئی نہیں ہوتا، لیکن انذار اور تبشیر کا فریضہ یہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس کردار اور اخلاق اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب چھٹا سوال ہے، آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ اب اس کے بعد سوال بڑا عجیب سا ہے کہ اس کی بنیاد بنا کر ہندو معاشرے کا دوسرے جنم کا نظریہ، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ درست ہے دوسرے جنم کا نظریہ؟ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہندو مذہب میں جو نظریہ اس حوالے سے، وہ تو یعنی جو فلسفہ دان ہیں وہ تو تناسخ اس کو کہتے ہیں، اور ہندوؤں کے نزدیک اواگون بھی اس کو کہتے ہیں، احتجار کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس معاملے میں 3 گروہ ہیں، مختصراً میں اس بارے میں آپ کو بتا دوں، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو اچھے لوگ ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ دنیا میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے اواگون کی ضرورت نہیں ہے، یعنی روح کوئی تجسیم، کوئی شکل جسم کی اختیار کرے کسی اور جسم میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مل گئے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو بہت ہی برے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھ سکے کہ وہ واپس آئیں اور پھر ان کی تلافی ہو ان کے گناہوں کی، اس لیے وہ بھی واپس نہیں آتے۔ اب تیسری قسم کے لوگ رہ جاتے ہیں کہ جو یعنی ان کا جو حساب و کتاب ہوتا ہے، جو ان کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ برے کچھ اچھے، تو وہ پھر اپنے اعمال کے حساب سے مختلف شکلیں، مختلف صورتیں وہ اختیار کرتے ہیں، دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ یہ آپ بھی مجھ سے بہتر اس حوالے سے جانتے ہیں۔
کہ کوئی اچھی شکل میں آ جاتا ہے، کوئی بری شکل میں آ گیا، یعنی اپنے گناہوں کے حساب سے ہی وہ اس کا جسم بنتا ہے، وہ کسی صورت میں کسی شکل میں آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے حساب سے معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے وہ آپ میں سے ہی ہیں اور اس وقت موجود بھی ہیں، تو نام میں اس لیے نہیں لیتا، وہ بہتر نہیں ہے بات تو، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بھلا اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات امام راغب میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ترقی کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، یہ رک جائے تو اس کو بھی موت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت زیادہ اس کو استعمال کیا ہے، یعنی جیسے قرآن نے کہا یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ مرنے سے مراد یہی ہے کہ جو اس کی نشو و نما کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کرتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کی جو حسی قوت ہوتی ہے، یعنی دیکھنا، سننا، سمجھنا، اس کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، اس کو بھی قرآن مجید نے موت کہا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ ہم انشاءاللہ اس ہفتے کو ہم نے سورۃ مریم کا آغاز کرنا ہے، تو وہاں پر یہ میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ تو وہاں پہ یا لیتنی مت قبل ھذا سے مراد یہ کہ یعنی میں اس وقت اپنے اس احساس میں نہ ہوتی، اپنے حواس میں نہ ہوتی، میں یعنی جو میں سن رہی ہوں، جو میں دیکھ رہی ہوں، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اچھا، تیسرا جو مطلب اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کی زائل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کو بھی موت کہتے ہیں۔ اور چوتھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا غم انسان کو لگ جائے جو انسان کو بکھیر کر رکھ دے، منتشر کر دے انسان کی ذات کو، جیسے قرآن نے کہا وَيَأْتِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ ان کو موت آئے گی اسے ہر جگہ سے، لیکن پھر بھی یہ مر نہیں پائے گا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ مر کے بنا چین پایا تو کدھر جائیں گے، یعنی اتنے دکھ زندگی میں انسان کو ملے تو انسان کی زندگی مقدر ہو کر رہ جائے، منتشر ہو کر رہ جائے، یہ جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس کو بھی قرآن مجید موت کہتا ہے۔ اسی طرح نیند کو بھی نوم خفیف، یعنی اس کو بھی موت کہا گیا ہے۔ تو یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مارا، یعنی ہمیں نیند دی۔ تو نیند کو بھی موت کہا گیا، اور اسی طرح موت جسم سے روح کے نکل جانے کو بھی کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موت کا مطلب یہ بھی ہے روح کا جسم سے نکل جانا۔ لیکن یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آیت نمبر ہے 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ اب یہاں پر موت کے بعد، یعنی یہاں پر جو موت ہے اس سے مراد غالباً ان کی جو عقلی قوت ہے یا حسی قوت ہے اس کا زائل ہونا مراد ہے۔ یعنی جب شدید قسم کا زلزلہ آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، ان کی قوت عقلی اور قوت حسی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے تم کو اٹھایا۔ یہ چھٹا سوال ہو گیا۔ اب ساتواں ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر منّا و سلوہ۔ اب منّا و سلوہ یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو من کا لفظ ہے یہ احسان عربی زبان میں کہتے ہیں، اور من ہم اردو زبان میں وزن کے لیے بولتے ہیں، جو زیادہ وزنی ہوتا ہے نا، من 1 من 2 من جیسے ہم بولتے ہیں، تو چونکہ وہ نیکی جو بھاری ہو اس کو من کہتے ہیں عربی زبان میں، اسے احسان کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ترجمہ اس کا من کا کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ من شبنم کی طرح یعنی یہ درخت پر ہوتی تھی صبح کے وقت، اور یہ میٹھی ہوتی تھی، اور یہ یعنی جب سورج کی تپش بڑھتی تھی، گرمی بڑھتی تھی، تو یہ پھر پگھل جاتی تھی۔ اس سے پہلے اس کو جمع کرنا ہوتا تھا،
تو اس کو عربی زبان میں من کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے سلوا۔ سلوا کہتے ہیں کہ بٹیر کی طرح کے پرند تھے، جیسے بٹیرے ہوتے ہیں، بٹیر جن کو ہم کہتے ہیں تیتر بٹیر، انہی جیسا کوئی پرندہ، اس کو کہا جاتا تھا سلوا۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ ذکر فرمایا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ اس اسلوب سے بہت اچھی طرح واقف ہو جائیں گے کہ اس کائنات میں جو بھی نعمتیں انسان کو مہیا ہیں، دستیاب ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر ان کو نازل کیا ہے، ہم نے تم پر ان کو بھیجا ہے، ہم نے تمہیں یہ عطا کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو بڑی زرخیز، شاداب، سرسبز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو عطا کرتا ہے، اور پھر وہ قوم اگر نافرمانی کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتی، پھر جب اس قوم پر تباہی اور ہلاکت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ یاد کرو کہ میں نے اس وقت تم پر یہ چیزیں نازل کی تھیں، میں نے تم کو یہ کچھ عطا کیا تھا۔ یہ میں نے بات سورۃ الکہف میں بھی بیان کی تھی کہ جہاں پر ایک شخص باغ اپنا سینچتا ہے، بناتا ہے، انگوروں کا، کھجور کا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی انداز اختیار فرماتا ہے۔ یعنی حقیقتاً تو یہ سب نعمتیں اللہ کی ہیں، انسان تو ایک وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں پوشیدہ کر دی ہیں انسان کے لیے، زمین میں رکھ دی ہیں، اس کائنات میں۔ انسان ان کو دریافت کرتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے اپنے لیے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک منظر کشی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھئی ہم نے تم پر منہ اور سلوا کو نازل کیا۔ اب 8واں سوال یہ ہے کہ آیت کے اندر ذکر کی گئی بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ترجمے ہمارے ہاں بس اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ ہم ترجمے میں ہی بس رہ جاتے ہیں، عربی کا جو لفظ ہوتا ہے اس پر ہم اگر توجہ کریں تو اس سے بات زیادہ کھلتی ہے اور زیادہ سمجھ آتی ہے۔ مثلا میری کسی بہن نے پڑھا کہ یہاں پر بستی ہے تو انہوں نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ جی بستی میں کہا کہ داخل ہو جاؤ، تو یہاں پر بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جو قریہ لفظ ہے یہ بڑے شہروں کے لیے بولا جاتا ہے، یہ چھوٹی بستی، گاؤں، اس کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اور جو بڑے مراکز ہوتے ہیں، بڑے علاقے ہوتے ہیں، ان کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرا جو لفظ ہے ہم عربی زبان میں کرل ماء فی الحوض کہتے ہیں، پانی کو جمع کرنا، اس نے پانی کو حوض میں جمع کیا، تو گویا کہ وہ علاقہ، وہ شہر، وہ جگہ جہاں پر بڑی آبادی رہتی ہو تو اس کو عربی زبان میں قریہ کہتے ہیں۔ اب یہ فلسطین کا کوئی شہر ہو سکتا ہے، بعد نے کہا کہ یریہ ہے یا یریہو بھی کہا گیا، بعد نے کہا کہ یہ بیت المقدس اس سے مراد ہے۔ کہ یہاں جو میں یہ آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، بَفْرَاغَتْ، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہ خطائیں ہماری معاف کر دو، تو نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی حطہ کا مطلب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ حطہ سے مراد مغفرت مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنا ہے کہ جو ہم سے خطائیں، غلطیاں ہوئیں، ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اب 9واں سوال ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اوپر عذاب آئے، کچھ لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی میں نے پھر ان سے پوچھا، ان صاحب سے، کہ آپ کے اس سوال کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم بنی اسرائیل کو بطور تان کے بیان کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کو ہم نے کچھ لعنت ملامت کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو یہودی ہے، یہ تو یعنی بنی اسرائیل کا ہی بندہ لگتا ہے یہ، یعنی وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کیا ہمیں کہنا چاہیے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس طرح
لعنت کریں یا اس طرح ہم ملامت کریں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ روشنی اس طرح ڈالی جانی چاہیے کہ ایک قوم کا کردار اور اخلاق ہمارے سامنے ہو اور یہ بتایا جائے کہ یہ قوم کیوں اس انجام کو پہنچی، اور ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس انجام کو پہنچنے سے پہلے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر کر لیں۔ ہمارے لیے اصل عبرت کی تعلیم ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن نے تاریخ کا رخ ہی بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پہلے تاریخ بیان کی جاتی تھی، قصے کہانیاں سنائے جاتے تھے لوگوں کو سلانے کے لیے۔ قرآن نے تاریخ بیان کی ہے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ تو ہمیں اس انداز سے ہرگز کسی قوم کو لعنت اور ملامت نہیں کرنی چاہیے، اور اس انداز سے کسی کا ذکر نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی قوم ہے جو کہتی ہے کہ آپ ہمیں اس نام سے نہ پکاریں، تو ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ یعنی اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں ہمیں عیسائی نہ کہو، ہمیں مسیح کہو، تو ہمیں مسیح کہنا چاہیے۔ ان کی جو خوش دلی ہے، ان کی جو محبت ہے، جس سے ان کی عقیدت ہے، اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ کسی کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ہمیں ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ صلیبی دور کو آپ مطالعہ کریں اور اسپین کے دور کا، اسپین کے، تو اس وقت یہی صورتحال تھی۔ مسلمان ان کو کسی نام سے پکارتے تھے، وہ مسلمانوں کو کسی نام سے پکارا کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے غلط نام رکھنا، اس کی ویسے بھی ہمیں تعلیم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ہمیں اس سے روکا ہے۔ آخری سوال ہے کہ آخری آیت میں آسمانی عذاب کی بات کی گئی۔ آسمانی عذاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح کا عذاب تھا، اور اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے عذاب کیا آسمانی نہیں تھے؟ اچھا، یہاں پر جو آیت کریمہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں پہلے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل دیا قول کو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، سوا اس کے جو ان کو کہا گیا۔ جو انہیں کہا گیا وہ نہیں بولا، اس کے علاوہ بولا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے بھیجا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رجز کو بھیجا ہم نے آسمان سے۔ من السماء جب قرآن کہتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، اب یہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا، ان کا انجام یہ مقرر ہو گیا۔ من السماء سے مراد یہ ہوتا ہے بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی اب یہ قطعی فیصلہ ہو گیا، آسمان سے اتر آیا، اب اس سے یہ مراد کہنا ہے۔ اب وہ رجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پہ مختلف ادوار میں، مختلف دوروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب ان پر اتارے، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ تو میں اس پر انشاءاللہ، یعنی اس وقت بھی میں اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-3 سوال جو اس کے علاوہ ہیں میں ان کو ایڈریس کر دوں، ان کا جواب دے دوں۔ تو میں تاریخ بنی اسرائیل پہ تفصیل سے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ 2 سوال یہ ہیں کہ ایک تو پوچھا گیا جی فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے؟ بڑی سوکھی سی، آسان سی میں آپ کو ان کی تعریفات بتا دیتا ہوں، اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں فطرت جبلت کے ساتھ ایک شاکلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ ہر شخص اپنی شاکلہ پہ کام کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے شاکلہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جبلت کو لیتے ہیں۔ آسان سی بات ہے کہ وہ عادات اور خصائل کہ جس میں ٹریننگ یا لرننگ نہیں ہوتی نا، اس کو جبلت کہتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہے کوئی عادت، کوئی خصلت کہ جو آپ ٹریننگ سے، لرننگ سے آپ حاصل کرتے ہیں، یہ جبلت ویسے نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے مثال دی جاتی ہے کہ شیر کا بچہ ہے، انسان ہے یا بطخ ہے، بطخ پانی کی طرف جاتی ہے، شیر کا بچہ وہ گوشت کھائے گا، انسان خشکی کی طرف آتا ہے، وہ پانی میں نہیں دوڑے گا، وہ گوشت کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ اسے ہم کہتے ہیں جبلت، انسٹنکٹ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس میں لرننگ کا اور انسان کے جسے ہم کہتے ہیں ٹریننگ کا کوئی پروسیس اس میں نہیں ہوتا، یہ ہے جبلت۔ اچھا، جو فطرت ہے انسان کی نفسیات کی نا ایک خاص بناوٹ جو پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں انسان جدا ہو جاتا ہے دوسرے جانوروں سے، دوسری مخلوقات سے، وہ انسان کے رجحانات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان عدل ہے اور ظلم ہے، اس میں فرق کرتا ہے، خیر و شر میں فرق کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں انسان فرق کرتا ہے۔ یہ
یہ انسانی فطرت کہلاتی ہے، یعنی ایک خاص بناوٹ ہے، انسان کی ساخت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ یہ جسے رسول اللہ نے فرمایا نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک بناوٹ انسان کی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ خیر و شر کا فرق بھی کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ عدل کو پسند کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے، اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اب پھر آپ کہیں گے کہ جی پھر انسان برائی کیوں کرتا ہے؟ واضح بات ہے کہ انسان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر انسان کے پاس اختیار کی قوت اور طاقت ہے، پھر فلاح وہ شخص پاتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لاتا ہے، اور پھر ناکام وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر پھر انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، لیکن انسان میں یہ شعور اور یہ تفریق کرنے کا جو ملکہ ہے، جو ایک جوہر ہے، خاصہ ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ چوری کرنے والا دوسروں کے گھر میں چوری کرتا ہے تو کیا اس کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں چوری ہو؟ اگر اس کے گھر میں چوری ہوگی تو اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ چوری کرنا یا چوری کا جو عمل ہے یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے لیے، تو یہ فطرت کہلاتی ہے۔ اچھا، اب معاملہ آ جاتا ہے شاکلہ کا۔ اچھا، حالات اور ماحول کے مطابق ایک خاص انسان کی جو ذہنی ساخت تیار ہوتی ہے نا، خاص کا لفظ یاد رکھیے، تو یہ جو تیار ہوتی ہے جس کے اثر پھر انسان سوچتا ہے، یہ اصل اس کو کہتے ہیں شاکلہ۔ قرآن مجید نے اس کو شاکلہ کہا ہے۔ یعنی اب یہ جو خول انسان اپنے ارد گرد اپنے ماحول اور حالات کی وجہ سے تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس خول کو توڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے نا کہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا عرفان عطا فرما، معرفت اور علم عطا فرما، کہ جو شے جیسے ہے میں ویسے اس کو دیکھوں سمجھوں۔ یہ اصل بات ہے۔ اب یہ جو قوم یہود، بنی اسرائیل، کفار مکہ، مشرکین مکہ اور اس کے علاوہ نصارہ، یہ ساری یہ ایک ان کی شاکلہ تھی، یعنی ایک ماحول تھا، ایک حالات تھے جس میں یہ تیار ہوئے۔ ان کی خاص ذہنی ساخت، کیفیت، بناوٹ بن گئی ان کی، جس میں یہ پھر اس ساخت کو، اس خول کو یہ توڑ نہ سکے، اس سے باہر نہ نکلے۔ جو باہر نکلے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ جو ساخت اور خول بنتا ہے وہ انسان کی موروثیت کا بھی بنتا ہے، انسان کے مفادات کا بھی بنتا ہے، سیاست کا بھی بنتا ہے، وہ مذہب کا بھی بنتا ہے، وہ بہت سے عقائد اور نظریات اس میں شامل ہوتے ہیں جس میں انسان تیار ہوتا ہے۔ تو حقیقت کو پانے کے لیے انسان کو پھر بڑی تگ و دو اور بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ شاکلہ ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو سید اگر کسی ایسے ادارے میں کام کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ زکوٰۃ کا ادارہ ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے وہاں سے تنخواہ لینا؟ واضح بات ہے اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، کرپٹ ہے، کرپشن کا شکار کا عادی ہے، اب اگر اس کا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ملازم ہے، تو وہ تو اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ وہ تو اپنی محنت کر کے وہاں سے کما رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک سید کسی دفتر میں کسی جگہ پر، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ عاملین جو زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے پورے نظام کو چلانے والے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی سید کہیں پر کام کرتا ہے تو پھر وہ وہاں سے تنخواہ لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ سید آیا کہ یہ مسئلہ کہاں سے ہمارے ہاں پیدا ہوا کہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا یا اس کو نہیں دی جا سکتی، تو یہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، علیحدہ گفتگو ہے، یہ کسی اور وقت پہ انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں بہتر طریقے سے کسی مسئلے کی وضاحت کر سکوں ایک وقت میں وہی بہتر ہے، اور اگر مسائل کو، جزوی اور ضمنی مسائل کو چھیڑا جائے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بات صرف ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بات کا۔ تو ایسے مسائل آنے والے وقت میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ خصوصی طور پر توجہ کر کے میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ تصوف کا علم اور اس پر عمل پرسکون رکھتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ تصوف کا علم بھی آپ کو بے قرار رکھے؟ اب یہ انسان کی اپنی کیفیت اور انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔
یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے لیے یہ چیزیں اطمینان کا باعث ہوں، ممکن ہے کہ کسی کے لیے یہ چیزیں بے قراری کا باعث ہوں۔ وہ اقبال کا بڑے خوبصورت شعر ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو یہ انسانی زندگی ہے، انسانی شخصیت ہے، یہ معاملہ ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ کون کس مرحلے پہ ہے، اس نے اپنے نفس کا کتنا تزکیہ کیا ہے، وہ کس درجے پر ہے، کس مرتبے پر ہے، کس مقام پر ہے۔ کسی کے لیے یہ سفر سکون کا باعث ہوتا ہے، کسی کے لیے بے قراری کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا ایک سفر ہے۔ وہ کسی فلاسفر نے کہا کہ ہماری منزل ہی سفر کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ خیر وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمیں تو ڈائریکشن بھی بتا دی گئی اور ہمیں ٹارگٹ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو ہی چیزیں انسانی زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور ایک اس کا گول ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ڈائریکشن بھی تھوڑی سی ہل جائے اپنی جگہ سے، آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ سے تھوڑا سا ہی ہٹ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، تو پوری ایک ڈائریکشن صحیح جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو انسانی زندگی میں دو ہی چیزیں عام ہوتی ہیں، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور ایک اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ڈائریکشن اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ باقی انسان کا سکون میں ہونا، اطمینان میں ہونا یا انسان کا بے قرار ہونا یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7، وہ بھی چھوٹا ہے۔ ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ رکوع نمبر 7 پہ میں آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، اور 25 منٹ جو ہمارے پاس ہوں گے، 20 منٹ، اس میں آپ حضرات سے میں سوالات لے لوں گا، پھر آپ کے سوالات پر ہم بات کریں گے۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے ایسے ہی سیشن میں کیا تھا کہ چونکہ اس کا رکوع چھوٹا تھا تو پھر ہم نے اس رکوع پر بات کرنے کے بعد پھر ہم نے سوالات لیے تھے، دو تین سوالات آ گئے تھے۔ کچھ خواتین اور کچھ میرے بھائی یہاں پر لائیو سوال کرنے سے ہچکچاتے ہیں، تو وہ پھر مجھے بھیج بھی دیتے ہیں اور وہ مجھے مل بھی جاتے ہیں، جو ہماری کوآرڈینیٹر ہیں نورین صاحبہ، تو ان کو وہ بھیج دیتے ہیں، وہ پھر مجھے بھیج دیتی ہیں، تو کئی سوالات مجھے اس طرح بھی وصول ہوتے رہتے ہیں۔ تو لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر لائیو ہو تو ایک بھرپور سیشن بھی ہو جاتا ہے اور ایک دلچسپی بھی، اور جو ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ بھی ذرا ایکٹیو ہو کر پھر ساتھ بیٹھتے ہیں اور ساتھ سوالات بھی وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔